औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें परवरदिगार आलम के लिए और दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वजल। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा मुस्तकबिल और मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा यशल बतूल। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि माह रमज़ान स्टार्ट हो चुका है और यकीनन माह रमज़ान में आप रोज़े रख रहे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप माह रमज़ान को गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि माह रमज़ान के मुख्तलिफ़ तारुफ़ होते हैं, जिसमें से एक तारुफ़ ये है कि हमें माह रमज़ान में रोज़े रखने होते हैं। यानी हमें सुबह फ़जर से लेके ग़ुरूब आफ्ताब तक हमें अपने आप को भूख और प्यास को बर्दाश्त करते हैं। ये तो एक तारुफ़ है, लेकिन माह रमज़ान के और भी मुख्तलिफ़ तारुफ़ हैं जिनके बारे में हम आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में बात करेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे उस अमल के बारे में कि जिसमें कोई रियाकारी नहीं है, जिसमें रियाकारी के चांसेस कम हैं और हमारी जो नियत होती है वो खालिसतन परवरदिगार आलम के लिए होती है। तो आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और अपने साथ शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में नन्हे मेहमानों को। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। बच्चों, सबसे पहले तो आप हमारे देखने वालों को अपने प्यारे प्यारे से नाम बताइए। नवेरा, मनहा फातिमा, मनहा, लीजा लीज़ा। और मज़ेरा। तो बच्चों, जैसा कि आपने आगाज़ में सुना कि आज हम बात करेंगे उस अमल के बारे में जिसमें रियाकारी के चांसेस कम हैं। तो बच्चों, हम अपनी बात का आगाज़ इसी बात से करते हैं कि आप लोगों में से कोई बता सकता है कि रोज़ा रखने में रियाकारी के चांसेस क्यों कम होते हैं और इसमें हमारी नियत क्यों खालिस होती है? क्योंकि इंसान चाहे तन्हा हो या लोगों के साथ, उसका रोज़ा है, ये बात सिर्फ उसे पता होती है। रोज़ा नज़र नहीं आता, यानी जो छुप कर खाना चाहे वो खा सकता है, लेकिन वो नहीं खाता। बिल्कुल दुरुस्त। यानी रोज़े में हमारी नियत खालिसतन परवरदिगार आलम के लिए इसलिए होती है क्योंकि रोज़ा तो इंसान चाहे तन्हाई के आलम में जाए और उसको कुछ भी खाना है वो खा ले, ऐसा हम कर सकते हैं ना? लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम रोज़े में भूख और प्यास को बर्दाश्त करते हैं और तन्हाई में जाके भी कुछ नहीं खाते। हम ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमने रोज़ा रखा हुआ होता है और रोज़े में हमारी नियत जो है वो खालिसतन परवरदिगार आलम के लिए होती है और इसमें रियाकारी के चांसेस इसीलिए बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो बच्चों, आप लोगों में से अब कौन बताएगा कि क्योंकि रोज़े में इंसान की नियत खालिस परवरदिगार आलम के लिए होती है, तो परवरदिगार आलम ने इंसानों के लिए रोज़ा रखने का क्या सिला और क्या रिवॉर्ड बताया है? रोज़ेदार के लिए खुदा ने फरमाया, इसका अजर मैं खुद दूंगा। रोज़ेदार के लिए जन्नत में एक अलग दरवाज़ा है। रोज़ेदार के मुंह की खुशबू भी पसंदीदा है। बिल्कुल दुरुस्त। यानी रोज़ा रखने के परवरदिगार आलम ने बहुत सारे फ़ायदे भी बताए हैं और बहुत सारे रिवॉर्ड्स बताए हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि जो रोज़ा रखता है उसके लिए जन्नत में एक अलग से मुकाम होगा। तो नाज़रीन, इसी के साथ अब हम बढ़ेंगे अपने पहले सेगमेंट की जानिब, जो कि है शुक्राने नेमत। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है महवर फ़िज़ा और आज का हमारा सेगमेंट है शुक्रानी नेमत। बच्चों, आइए आज हम एक ऐसे ड्राई फ्रूट की बात करें जो सिर्फ शक्ल से दिमाग की तरह होता है, बल्कि असल में भी दिमाग की सेहत के लिए बेहतरीन होता है। जी हाँ बच्चों, बात हो रही है अखरोट की। एक तहकीक के मुताबिक अखरोट का इस्तेमाल करने वालों की दिमागी सेहत देर तक बरकरार रहती है और यही नहीं बल्कि ये ग़िज़ाइयत से भी भरपूर रहता है और जिस्म की ज़रूरी मदनियात फराहम करता है। और इसका एक ये भी फ़ायदा है कि ये कैंसर से बचाता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और इसी के साथ साथ ये वज़न बढ़ने से भी रोकता है। तो आइए बच्चों, इस बेहतरीन और जायकेदार फल का इस तरह शुक्र अदा करें कि अपने दिमाग को अच्छे कामों में इस्तेमाल करें, यानी वो कामों में इस्तेमाल करें जिससे लोगों को फ़ायदा हो। तो ये था हमारा आज का सेगमेंट शुक्राने नेमत। उम्मीद है आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।
ناظرین ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ پر سے واپس۔ سیگمنٹ پر جانے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ پروردگار نے روزہ رکھنے کے لیے کیا کیا ریوارڈز بتائے ہیں اور روزہ رکھنے والوں کو کیا کیا صلہ ملے گا۔ تو بچوں اب آپ لوگوں میں سے کون مجھے بتائے گا کہ روزے کی آسان سی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ویسے تو آپ سب کو معلوم ہے، لیکن جو ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں ان چھوٹے بچوں کی آسانی کے لیے کون آسان سی ورڈنگ میں بتائے گا کہ روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزہ یعنی خدا کا حکم سے فجر سے لے کر مغرب تک ان سے بچنے کے لیے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مثلاً کھانا پینا وغیرہ۔ بالکل درست۔ تو بچوں اب آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ضرور آئی ہوگی کہ کھانا پینا تو ایک بہت ہی نارمل سی بات ہے۔ کھانا تو ہماری ڈیلی روٹین کا پارٹ ہے۔ ہم دن میں 3 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں، پہلے بریک فاسٹ کرتے ہیں، پھر ہم لنچ کرتے ہیں اور پھر ہم ڈنر کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ضرور آئی ہوگی کہ جب کھانا کھانا ایک نارمل سی بات ہے تو ماہ رمضان میں کھانے پینے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ کوئی اس کے بارے میں بتا سکتا ہے؟ انسان کھانے پینے اور ہر وہ کام جس سے اس کو منع کیا گیا ہے اس سے رک کر خدا کی بندگی کا اظہار کرتا ہے کہ وہ خدا کے ہر حکم سے کسی بھی چیز کو ترک کر سکتا ہے۔ اس سے اپنے آپ پر قابو رکھنے کی پریکٹس بھی ہوتی ہے۔ بالکل درست، یعنی جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہے تو ہم دنیا کی تمام تر لذتوں کو پروردگار عالم کے لیے ترک کرنے کے لیے ہم راضی ہیں، اور روزہ رکھنا انسان کے اندر سیلف کنٹرول کو بھی پیدا کرتا ہے۔ تو ناظرین اب ہم بڑھیں گے اپنے دوسرے سیگمنٹ کی جانب جو کہ ہے ایک نیکی۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سیگمنٹ ایک نیکی۔ ایک نیکی کے اس سیگمنٹ میں آج بھی ہم آپ کو ایک بہت ہی اچھی کہانی سنائیں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں اور کہانی سنتے ہیں۔ بچوں، کلثوم، سعدیہ اور کرن تینوں بہت اچھی دوستیں تھیں اور ایک ہی گلی میں رہتی تھیں۔ وہ اکثر کسی ایک کے گھر میں جمع ہوتی اور ساتھ کھیلا کرتی۔ ایک دن کرن کی غیر موجودگی میں کلثوم اور سعدیہ گفتگو کر رہی تھیں۔ وہ رمضان کا مہینہ تھا اور دونوں دوستیں روزے سے تھیں۔ کلثوم نے سعدیہ سے پوچھا کہ اس کے روزے کیسے جا رہے ہیں؟ سعدیہ نے بتایا اچھے جا رہے ہیں، اور پھر اس نے کلثوم سے یہی سوال پوچھا۔ باتیں کرتے کرتے کلثوم نے اچانک سعدیہ سے کہا، تمہیں پتہ ہے کرن پر روزے واجب ہو گئے ہیں اور پھر بھی وہ روزے نہیں رکھ رہی۔ میں نے کل اس کو دن میں پانی پیتے ہوئے دیکھا تھا۔ سعدیہ کو یہ سن کر بالکل بھی اچھا نہیں لگا اور اس نے کہا، کلثوم کیا تمہارا روزہ ہے؟ کلثوم نے کہا ہاں الحمدللہ۔ سعدیہ نے کہا، پھر بھی تم ایک دوست کی غیبت کر رہی ہو۔ تمہیں پتہ ہے قرآن میں غیبت کرنا ایسا عمل قرار دیا گیا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ جانتی ہو کلثوم، اگر ہم اپنے مومن بھائی یا بہن کی برائی یا عیب پر پردہ ڈالیں گے تو خدا ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ کلثوم یہ سن کر بہت شرمندہ ہوئی، کہنے لگی میں نے تو ان باتوں کا سوچا ہی نہیں، میں خدا سے معافی مانگتی ہوں۔ سعدیہ نے مسکرا کر کہا، یہ تو بہت اچھا ہے کہ تمہیں احساس ہو گیا۔ تم کرن سے معافی مانگنا، اور ہاں یاد رکھو روزہ صرف کھانے پینے سے بچنے کا نام نہیں، بلکہ اس میں ہمارے آنکھ، کان، ناک، زبان سب کو روزہ ہونا چاہیے۔ کلثوم نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ سعدیہ نے بتایا، مطلب کہ ہم اپنے ان جسمانی اعضاء سے کوئی گناہ انجام نہ دیں، مثلا غیبت کرنا یا گانے سننا۔ کلثوم نے سعدیہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ تم واقعی میری بہت اچھی دوست ہو جس نے مجھے آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچا لیا۔ بچوں، ہمیں بھی اس کہانی کے ذریعے سے اپنے اندر اس تبدیلی کو لانا ہے کہ صرف ماہ رمضان نہیں بلکہ سارا سال ہم دوسروں کی غیبت کرنے یا جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اللہ حافظ۔ ناظرین ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ پر سے واپس۔ سیگمنٹ پر جانے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ روزہ رکھنے سے انسان کے اندر سیلف کنٹرول پیدا ہوتا ہے۔ تو بچوں، جیسا کہ آپ سب لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، جب ہم بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ہمارے اندر سیلف کنٹرول پیدا ہوتا ہے، اور پروردگار عالم نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ انسانوں کے اختیار میں کنٹرول کرنا ہے، اپنے نفس پر قابو کرنا ہے۔ گویا کہ ایک بہت مشکل عمل ہے۔
نفس پر قابو کرنا ایک مشکل عمل ہے، جیسے کہ نفس پر قابو کرنے سے مطلب یہی ہے کہ جیسے کہ اگر ہم گانے سن رہے ہیں، ہم میوزک سن رہے ہیں یا ہم کوئی مووی دیکھ رہے ہیں تو بظاہر تو ہمیں بہت انٹرٹینمنٹ مل رہی ہوتی ہے، ہمیں مزہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ پروردگار عالم نے ہمیں منع کیا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے اور یہی نفس پر قابو کرنا ہے۔ لیکن کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں تو پروردگار عالم نے ہمارے اختیار میں کنٹرول دیا ہے۔ پروردگار عالم نے جانوروں کو ایسا کنٹرول نہیں دیا، تو اب آپ لوگوں میں سے کون بتائے گا کہ اگر کوئی انسان ایسا کرے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی ایسے کرے تو وہ جانور سے بدتر ہو جائے، کیونکہ اللہ نے اسے عقل اور شعور دیا ہے، اور وہ عقل بھی دیا ہے جو اینیملز میں نہیں ہے۔ بالکل درست، یعنی اسی سیلف کنٹرول کو مضبوط کرنے کے لیے پروردگار عالم نے ماہ رمضان کو نازل کیا، جس میں ہم روزہ رکھتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہمارے اندر سیلف کنٹرول بھی پیدا ہوتا ہے۔ بچوں جانتے ہیں اس حوالے سے پروردگار عالم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، تاکہ تم متقی بنو، یعنی تقوی اختیار کرو۔ بالکل درست، یعنی روزہ پروردگار عالم نے اس لیے بھی نازل کیا ہے کیونکہ روزہ رکھنے سے انسان جو ہے وہ متقی بنتا ہے اور پروردگار عالم کے نزدیک تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ اب ہم بڑھیں گے اپنے تیسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے رمضان کی سوغات۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں سیگمنٹ رمضان کی سوغات۔ میں ہوں مانور خادم اور آج میں آپ سب کو مزیدار سی ریسیپی اسٹرابری شیک بنانا سکھاؤں گی۔ چلو بچوں، اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دودھ ڈالیں گے۔ ہم اسٹرابریز ڈالتے ہیں جس میں وٹامن سی ہوتا ہے، وہ ہمارے اسکن کے لیے بھی بہت زیادہ بینیفٹ دیتا ہے۔ اب ہم 2 ٹی اسپون چینی ڈالیں گے۔ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کریم۔ اب ہم جامع شری ڈالتے ہیں 1 ٹی اسپون۔ اب ہم اس کو گرائنڈر کریں۔ دیکھیے اس کا کتنا پیارا سا کلر ہے، ہمارا شیک ریڈی ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کو گلاس میں کنورٹ کریں گے۔ اب ہم گلاس کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے جامع شیری ڈال دیں۔ اپنا پیارا سا شیک ہم اس میں ایڈ کر دیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو اسٹرابری شیک بہت پسند آیا ہوگا اور آپ ہمیں کامنٹ پہ فیڈ بیک بھی دیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ناظرین، سیگمنٹ پر جانے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ روزہ رکھنا انسان کو متقی بناتا ہے، اور بچوں جیسا کہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ متقی وہ شخص ہوتا ہے جو ہر حال میں خدا کی فرما برداری کرتا ہے، کسی بھی حال میں پروردگار عالم کی نافرمانی نہیں کرتا۔ تو اب آپ لوگوں میں سے کون بتائے گا کہ روزہ رکھنا انسان کو متقی کیسے بناتا ہے؟ جب ہم 1 مہینہ خدا کے حکم سے حرام چیزوں سے دور رہتے ہیں، اسی طرح باقی 11 مہینے خدا کے حکم سے حرام اعمال سے دور رہنے کے لیے زیادہ آمادہ ہوتے ہیں۔ بالکل درست، یعنی روزہ رکھنا انسان کو نہ صرف اچھا انسان بناتا ہے بلکہ انسان کو متقی بھی بناتا ہے۔ تو جب ہم ماہ رمضان میں روزہ رکھ لیتے ہیں تو ہم اس قابل ہو جاتے ہیں
کہ ہمیں کسی کی بات کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا، اور اسی لیے پروردگار عالم نے روزے کے بعد عید بھی رکھی ہے۔ کوئی اس پوائنٹ کو سمجھانا چاہے گا؟ جب ہم اپنی انسانیت کی طرف واپس پلٹتے ہیں اور ایک مہینہ خدا کی اطاعت کرتے ہیں تو ہم اس حالت میں واپس چلے جاتے ہیں جس میں خدا نے ہمیں پیدا کیا تھا، اور اسی خوشی میں ہم عید مناتے ہیں۔ بالکل درست، یعنی جب پورا ایک مہینہ ہم پروردگار عالم کی اطاعت کرنے میں گزارتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، نیک اعمال انجام دیتے ہیں، اچھے اچھے کام کر کے ہم اپنا پورا ماہ رمضان گزارتے ہیں، اس کے بعد جب ہم نارمل اپنی روٹین لائف کی طرف واپس پلٹتے ہیں، اسی خوشی میں پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو عید کے تحفے سے نوازا ہے، پھر ہم عید مناتے ہیں۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ اب ہم بڑھیں گے اپنے چوتھے اور آخری سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کیا آپ جانتے ہیں۔ السلام علیکم، آج کا ہمارا سیگمنٹ ہے کیا آپ جانتے ہیں، اور میرا نام سارہ ہے۔ اور میرا نام اشنا۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں قرآن جہاں ہدایت کے کرداروں سے ہمیں متعارف کرواتا ہے، وہیں ان کرداروں کی پہچان کرواتا ہے جو ہدایت کے راستے میں رکاوٹ ہے اور ان کے دشمن ہیں۔ انہی میں سے ایک نام قارون کا ہے۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں قارون بنی اسرائیل کا بہت امیر شخص تھا، اور قارون حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھا، اور بعض اقوال کے مطابق وہ ان کا رشتہ دار تھا۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ کہا جاتا ہے کہ اس کی دولت جن صندوقوں میں رکھی جاتی تھی ان کی چابیاں اتنی زیادہ تھی کہ انہیں اٹھانے کے لیے کئی لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ قارون کے نام کا ذکر قرآن میں 4 دفعہ آیا ہے، اور پہلے وہ حضرت موسیٰ پر ایمان لایا، اس کے بعد مکر گیا۔ اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ وہ اپنی دولت پر بہت غرور کرتا تھا۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے دکھاوا کرتا تھا، اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتا تھا، اور حضرت موسیٰ کے خلاف جھوٹے الزامات لگاتا تھا۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا نے اسے اس کے مال کے ساتھ زمین میں دفنا دیا۔ دیکھیے گا کہ آج کوئی قارون ہمیں گمراہ نہ کرے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سیگمنٹ کیا آپ جانتے ہیں۔ امید ہے آپ نے کچھ سیکھا ہوگا اس سے، تو ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ تو ناظرین، ہم آ چکے ہیں اپنے اس سیگمنٹ پر سے واپس۔ سیگمنٹ پر جانے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ پروردگار عالم نے عید کو نازل کیا ہے جب ہم 30 روزے رکھتے ہیں، اس کے بعد پروردگار عالم نے ہمارے لیے عید کو بطور تحفہ بھیجا ہے۔ تو بچوں، آج کے اس پروگرام سے یقیناً آپ کی معلومات میں بہت زیادہ مزید اضافہ ہوا ہوگا، تو ہم اپنے اس پروگرام کو اسی دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ پروردگار عالم مجھے اور آپ کو ماہ رمضان المبارک سے بہترین استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔